बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। एक हफ्ता हो गया था मुसलसल मैं उस इंसान की तलाश में थी जो मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर रहा था। मैं जिस तरतीब से पौधे रखकर जाती, सुबह सारा हिसाब किताब बिगड़ा मिलता। मेरा नाम महक है। मैं एक बाग में काम करती हूँ जहाँ पर गुलाब की हर तरह की किस्म के पौधे थे, जिस पर तरह तरह के लगे हुए गुलाब रोजाना बड़ी बड़ी तकरीबात के लिए लिए जाते थे। इसी तरह मैं नए पौधे लगाकर उनको सींचती थी कि कब वो भी बड़े होकर फूल देने के काबिल हो जाएं। मैं गुलाब की कलियों के इंतजार में रहती कि जैसे ही कली खिलना शुरू हो, मैं उनको ग्राहकों तक पहुंचा सकूं, जो अपने खास मौक़ों के लिए एडवांस बुकिंग करवा के रखते थे। मगर हर बार मैं नाकाम हो जाती। या तो गुलाब के वो पौधे अपनी जगह से गायब हो जाते या फिर उन पर गुलाब ही मौजूद ना होते। मेरी इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी बाग का मालिक रोज मुझको सख्त बातें सुनाता। बार बार कहता कि सुनो लड़की, ये काम जब तुम्हारे बस का नहीं है तो क्यों जिद लगाकर बैठी हो। मैं हर बार उसकी मिन्नत समाजत करती कि वो मुझको काम से ना निकाल दे। आज मुसलसल एक हफ्ता हो गया था कि रोज रात को मैं जितने गुलाब की कलियां पौधों पर छोड़कर जाती, सुबह मुझको एक भी गुलाब न मिलता। और तो और पौधे भी इधर उधर होते। मैंने आज इरादा कर लिया कि या तो उस गुलाब चोर को पकड़ लूंगी या फिर नौकरी छोड़ दूंगी। मगर यह नौकरी मेरी मजबूरी थी। मेरी माँ आंखों से अंधी थी और मुझसे छोटी 3 बहनें थी। मेरे अब्बा एक लंबे अरसे से इस बाग में माली का काम कर रहे थे कि 2 माह पहले उनका इंतकाल हो गया, और यूं अपनी माँ और बहनों की जिम्मेदारी मेरे सर पर आन पड़ी थी। मुझको कोई काम तो मिला नहीं। मैंने बाग के मालिक की मिन्नत की कि वो मुझको मेरे अब्बा की जगह पर काम पर रख ले। इस तरह मैं इस बाग में आ गई। यहाँ मैं तरह तरह के फूल लगाती, उन पौधों का ख्याल रखती, नर्सरी भी संभालती जहां हर तरह का पौधा तैयार किया जाता। बहुत से लोग आकर अपना मनपसंद पौधा ले जाते, साथ ही गुलाब, मोतिया, चंबेली और गेंदे के फूलों के बेशुमार ऑर्डर होते जो शादी ब्याह के लिए यहाँ से लेके जाते थे। मैं अपने काम के लिए बहुत मेहनत करती थी क्योंकि यहाँ से मिलने वाली तनख्वाह ही मेरा घर चलाती थी। मगर पिछले कुछ रोज से मैं अजीब मुश्किल में फंस गई थी। जैसे ही गुलाब की कलियां बनकर खिलने वाली होती, उस उम्मीद पर कि सुबह बहुत सारे गुलाब खिल जाएंगे, तो सुबह वो सब की सब बाग से गायब होती। शुरू में लगता जैसे कोई चोरी कर रहा है। मैंने रात वाले चौकीदार की भी सख्त मिन्नत की कि चाचू प्लीज ख्याल रखें कि कौन है जो सारे फूल चुरा ले जाता है। मगर वो मेरे अब्बू के दोस्त थे। कहते बेटा, बाग तो बिल्कुल खाली होता है, कोई भी आता जाता दिखाई नहीं देता। अब साथ ही पौधे भी अपनी जगह नहीं होते। जो फूल गमलों में लगाए जाते हैं वो कहीं से कहीं रखे मिलते हैं। बाज तो इतने भारी होते हैं कि वो 2 लोग भी मुश्किल से ही उठा पाते थे। मैं इस मुसीबत से परेशान थी। मैं खास पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि मुझे कोई और नौकरी मिल जाती। और यहाँ यह सूरत हाल थी कि हर रोज बाग का मालिक मुझको सख्त से सख्त वार्निंग देता था। मालिक डांट टपक डटके जा चुका था। मैं बैठी रो रही थी और सोच रही थी कि आज रात मैं इस बाग में छुपकर उस चोर को रंगे हाथों पकड़ूंगी। मैं असर के वक्त घर गई। छोटी बहन से रात के लिए 2 रोटी और सालन टिफिन में रखवाया। अम्मी से कहा कि आज काम ज्यादा आया हुआ है, किसी ने नर्सरी से पौधों का बड़ा ऑर्डर दिया है 2 रोज बाद, इसलिए मुझे पौधे तैयार करने के लिए काम करना होगा रात भर। सुबह होते ही मैं आ जाऊंगी। फिर बताया कि रहमत चचा चौकीदार जो मेरे अब्बा के दोस्त हैं, वो भी रात को वहीं मेरे साथ होंगे। अम्मी बहुत परेशान रहती थी मेरे काम की वजह से पहले ही, मगर मजबूरी थी, सो आंखें भरकर भी खामोश थी। मैंने प्यार से उनका माथा चूमा, अल्लाह हाफिज कहा और घर से निकल आई। मैं अपने साथ एक गरम शॉल भी लाई थी जो मेरे अब्बा की थी। सोचा था कि रात को किसी बेंच पर यहीं ओढ़कर बैठी रहूंगी। आहिस्ता आहिस्ता बाग में अंधेरा फैलने लगा। वैसे तो काफी लाइट लगी थी, मगर मैंने बैठने के लिए एक अंधेरे कोने का इंतखाब किया जहां से गुलाब के फूलों के पौधे वाज़े नजर आ रहे थे। मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की आवाज भी इस सन्नाटे में गूंज रही थी। रहमा चचा 10 बजे तक दोबारा वापस आ चुके थे। हमने देखा था कि अभी तक गुलाब के फूल खिलना शुरू हो गए थे। अब मैंने चचा से कहा कि आप गेट पर ही रहें, मैं छुप कर बैठी हुई हूं ताकि आज वो चोर बच ना पाए। मुझको ऊंग भी आ रही थी। सारा दिन की मेहनत मुशक्कत के बाद जो रात को बिस्तर पर लेटती थी तो सुबह ही आंख खुलती थी। मैं सर झटक कर बार बार खुद को जगा रही थी। जैसे ही मेरी घड़ी में 12 बजे, मैंने देखा कि कोई बाग में लगे अमरूद के दरख्त के पीछे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता बाग में आना शुरू हुआ है।
حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے سرد موسم میں بھی اس نے صرف سفید جوڑا پہن رکھا تھا، کوئی شال یا گرم چیز نہیں تھی۔ میں پوری آنکھیں کھول کھول کر اس انسان کو دیکھ رہی تھی۔ میری گرفت میرے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے پر مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا آرام سے سب گلاب کے پھولوں کو ہاتھ بڑھا بڑھا کر چھوتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا سارے گلاب اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے کچھ فاصلے پر پہنچا، میں نے اس کو سخت آواز میں پکارا، رکو، کون ہو تم؟ ہر روز میری محنت پر پانی پھیرنے والے آج مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ میں نے ہاتھ میں مضبوطی سے ڈنڈا پکڑا، اس کی طرف پھینکا۔ میرا ارادہ تھا کہ وہ خوفزدہ ہو جائے گا۔ سناٹے میں میری آواز دور تک گئی تھی، اس لیے رحمت چچا نے اس حصے کی لائٹ آن کر دی تھی جہاں پر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ جیسے ہی میری آواز آئے آپ اس حصے کی لائٹ کو روشن کر دیجیے گا۔ ایک دم سے لائٹ کی روشنی ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ جو ڈنڈا میں نے پھینکا تھا وہ ہوا میں رک گیا۔ میں نے پریشانی سے اس انسان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش تھا۔ چچا بھاگ کر باغ میں آ گئے۔ میں حیرت سے اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے چہرے کے بالکل سامنے پہنچ کر وہ رک گیا اور مجھے کہنے لگا، لڑکی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے تمہارا کون سا نقصان کر دیا جو تم مجھے مارنا چاہتی تھی؟ میں نے خوف سے کانپتے لہجے میں کہا، تم سب گلاب توڑ کر لے جاتے ہو اور مالک روز مجھے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ نوکری میرا واحد سہارا ہے۔ اگر میری نوکری ختم ہو گئی تو میری ماں اور بہنیں بھوکی رہ جائیں گی۔ یہ گلاب شادی بیاہ کے لیے بکتے ہیں۔ میں سارا دن ان کی رکھوالی کرتی ہوں، نئے پودے لگاتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں کہ وہ جلد سے جلد گلاب دینے لگ جائے، مگر ہر روز مجھے کوئی بھی گلاب نظر نہیں آتا۔ مالک سمجھتا ہے سبھی گلاب اپنی مرضی سے بیچ دیتی ہوں۔ یہ سن کر وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اچھا، مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ میری وجہ سے تم اتنی پریشانی میں ہو۔ مجھے تو یہ گلاب بہت پسند ہیں۔ جیسے ہی مجھے ان کی خوشبو آتی ہے میں بے چین ہو کر ان کے پاس چلا آتا ہوں۔ میرا مقصد تمہیں یا کسی اور کو تکلیف دینا نہیں ہے، مگر میری کمزوری ہے گلاب کے پھولوں کی خوشبو میں۔ پہلے جہاں رہتا تھا اب وہ باغ اجڑ گیا ہے، اس لیے میں کچھ دن پہلے ہی یہاں سے گزرا تو دیکھا کہ یہاں پر بہت خوبصورت گلاب لگے ہوئے ہیں، تو میں نے یہاں قریب ہی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا۔ اس کی باتیں سن کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں، اور یہ احساس ہی میری جان خشک کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں اندر سے بہت بری طرح ڈر چکی تھی۔ میں نے جتنے بھی قصے کہانی سنی تھی سب مجھے یاد آ رہی تھی۔ اس نے پیلے پڑے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اتنے میں پیچھے سے رحمت چچا کی آواز بھی آنے لگی، میں ایک بیٹا بھاگنے بدینا میں آ رہا ہوں چور کو پکڑنے۔ چچا کی یہ بات سن کر وہ زور سے ہنسنے لگا۔ ارے تم دونوں مجھے پکڑنا چاہتے ہو؟ میں تو چور نہیں ہوں، مگر واقعی میں نے تمہارا کافی نقصان کیا ہے۔ چلو خیر، آج کے بعد میں انہیں توڑ کر ساتھ نہیں لے جاؤں گا، بلکہ صرف یہاں گھوم پھر کر اپنا دل بہلا لیا کروں گا۔ اور لڑکی، تم بھی پریشان مت ہو، تمہارا نام مہک ہے اور تم پھولوں کے باغ میں کام کرتی ہو، یہی جگہ صحیح ہے تمہارے لیے۔ اس کے چہرے پر بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ میں خوف سے اس کی طرف دیکھ کر لرز رہی تھی۔ اتنے میں چچا میرے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہ حیرت سے ہر طرف دیکھ رہے تھے، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ گلاب کے پھول بھی اپنی جگہ پر لگ چکے تھے۔ گلاب کے گملے جو بے ترتیب ہو گئے تھے وہ بھی اپنی ہی جگہ پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ چچا نے مجھ سے پوچھا، بیٹا کہاں ہے وہ چور؟ اور یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا۔ میرے منہ سے آواز نکلی کہ چچا جاگتے جاگتے شاید میری آنکھ لگ گئی تھی۔ نیند میں مجھے لگا کہ چور پھول توڑ رہا ہے۔ میں نے اتنی تیز آواز دی، میری خود کی آنکھ کھل گئی۔ اب دیکھا ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ چچا ہنسنے لگے اور کہنے لگے، بیٹا غریب کے تو خواب بھی ایسے ہوتے ہیں، نیند میں بھی ہمیں روزی روٹی کی فکر رہتی ہے۔ اور تم یہیں بیٹھو، تمہارے لیے چائے لاتا ہوں، میں نے بھی گرم کی ہے کہ تمہیں بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی۔ کیبن میں گیا ہی تھا کہ تمہارے چیخنے کی آواز آئی اور میں بھی گھبرا گیا۔ میرا دل کر رہا تھا میں چچا کو بتا دوں، مگر میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرا دماغ لگتا تھا کسی کے قبضے میں ہے، اور وہ بالکل واضح سامنے کھڑا تھا، مگر چچا اس کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ چچا چائے لینے کے لیے پلٹ گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں چچا کے پیچھے ہی بھاگ جاؤں، مگر میں اپنی جگہ پر جمی کھڑی تھی۔ جیسے ہی چچا دور ہوئے تو وہ جن ذات کہنے لگا، کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھروسہ کرو، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔
ہم لوگ بلا وجہ انسانوں کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ انسان ہی ہیں جو ہمارے ٹھکانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو اپنی طرف سے اس جگہ پر بھی نہیں رہنا پسند کرتے جہاں پر انسانوں کی زیادہ چہل پہل ہو۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، مجھے تو تم سے خوف آ رہا ہے، تم چچا کو نظر نہیں آئے اور نہ ہی تم نے مجھے چچا کو کچھ بتانے دیا۔ میں فوراً گھر جانا چاہتی تھی۔ یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی گھر جانے کی۔ تمہارے چچا کو نظر اس وجہ سے نہیں آیا کہ وہ بھی گھبرا جائیں گے۔ تم سکون سے اپنا کام کیا کرنا، دوبارہ تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹا۔ تھوڑی دور جا کر وہ میری طرف مڑا اور کہنے لگا، زیادہ نہیں تو 3-4 پھول تو لے سکتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں تم لے جا سکتے ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر 3-4 بہت خوبصورت پھول توڑے اور ایک دم سے وہاں سے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ چچا میرے لیے چائے لے آئے تھے۔ وہ مجھ سے میرے ابو کی باتیں کرنے لگے اور ہم دونوں نے بیٹھ کر وہاں چائے پی لی۔ تھوڑی دیر چچا میرے پاس بیٹھے رہے اور کہنے لگے، بیٹا ساری لائٹ آن ہے، تم ایسا کرو کہ میرے کیبن میں جا کر آرام کر لو، میں دیکھتا رہوں گا، باری باری یہاں اندر آ کر بھی تم سارا دن کی جاگی ہوئی ہو اور کل بھی تمہیں کام کرنا ہے، اس لیے تھوڑا آرام ضروری ہے۔ چچا کی بات سن کر میں فوراً کھڑی ہو گئی، کیونکہ میں بھی اب یہاں اکیلے بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی اور دوسرا نیند کی وجہ سے میرے سر میں سخت درد شروع ہو چکا تھا۔ یہ رات ہی عجیب تھی کہ میں تنہا پھولوں کے باغ میں ان حالات میں بیٹھی تھی۔ میرا دل ایک دم سے بھر گیا۔ مجھے اپنا ابا کی شدت سے یاد آئی اور میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر چچا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا گھبراتے نہیں ہے، سب وقت کی بات ہے، اگر اچھا ٹائم نہیں رکتا تو برا ٹائم بھی نہیں رکے گا، اس بات کی تسلی رکھنا، جاؤ جا کے آرام کر لو۔ میں ان کے پیچھے چلتے ہوئے خاموشی سے کیبن میں جا کر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ بستر کافی آرام دہ تھا۔ اکثر ابو اور چاچا باری باری اسی کیبن میں سو جاتے تھے۔ جن دنوں زیادہ کام ہوتا تھا، مجھ کو سوئے ہوئے بھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے لگا میرے چہرے پر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ میری آنکھ جیسے ہی کھلی میں نے دیکھا کہ وہ جنزاد میرے سرہانے بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو گلاب تھے وہی میرے چہرے پر گھوم رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دم سے مجھے شرم آ گئی، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، تم روئی تھی؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، آئندہ بالکل مت رونا، جس چیز کی بھی ضرورت ہے تم مجھ سے کہہ سکتی ہو، میں ہر وقت تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ ہوں، بس میرا نام پکار کر مجھے آواز دے لیا کرو۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہی ہے، کوئی جنزادہ یوں میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، میں خواب نہیں ہوں، حقیقت ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا وہ گلاب میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے چپ کر کے اس کے ہاتھ سے پھول لے لیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مجھے پریشان نہیں کرے گا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرا مددگار بھی رہے گا۔ اس نے کہا کہ تم آرام کر لو۔ اب کی بار وہ جیسے ہی گم ہوا میں نے اس کو پکارا، سنو تمہارا نام کیا ہے؟ نام تو بتاتے جاؤ کہ میں تمہیں بلانے کے لیے آواز دے سکوں۔ میرے کان میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی اور اس نے کہا کہ میرا نام اویس ہے، کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ میں ایک بار پھر سے نیند میں ڈوب گئی۔ صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ میری آنکھ کھلی تو میں نے جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھی، روشنی کا انتظام کرنے لگی کیونکہ باغ کا مالک 11-12 بجے سے پہلے نہیں آتا، اور میں نے سوچا تھا کہ صبح ہوتے ہی گھر جا کر کچھ دیر آرام کروں گی، اماں کی بھی تسلی ہو جائے گی اور مالک کے پہنچنے سے پہلے باغ میں جا کر کام شروع کر دوں گی۔ چچا بھی نماز پڑھائے تھے اور وہ بھی صبح والے چوکیدار کے انتظار میں تھے، اور پھر چچا مجھے گھر چھوڑ کر خود اپنے گھر چلے جاتے۔ تھوڑی دیر میں صبح ہو چکی، جیسے ہی دوسرا چوکیدار پہنچا میں اور چچا گھر کی طرف چل پڑے۔ چچا مجھے دروازے پر چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ گھر میں اماں اور چھوٹی بہنیں میری منتظر تھیں۔ میں جیسے ہی پہنچی اماں پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں نے اماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ میری بہن جلدی جلدی ناشتہ بنا کے لے آئی۔ ناشتہ کرتے ہی جلدی سے سو گئی۔ تقریباً 10:30 کا وقت ہوا کہ میری بہن نے مجھے آواز دے دے کر اٹھایا اور کہنے لگی، آپا اٹھو، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ میں نے چھوٹی نور سے پوچھا کہ کون آیا ہے؟ اس نے کہا، ایک لڑکا ہے جس کا نام اویس ہے، وہ کافی سارا سامان لے کر آیا ہے اور کہتا ہے مجھے باغ کے مالک نے بھیجا ہے اور مجھے مہک سے ملنا ہے۔ یہ سنتے ہی رات کی ساری باتیں ایک دم سے مجھے یاد آ گئیں۔ میں نے پریشانی میں اٹھ کر فوراً اپنی چپل پہنی، بالوں میں الٹا سیدھا ہاتھ مارا اور دوپٹہ اوڑھ کر فوراً دوسرے کمرے میں پہنچ گئی جہاں پر اماں کے سامنے اویس بیٹھا تھا۔
مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ چارپائی پر بہت سارا راشن اور دیگر ضروری چیزیں رکھی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اشارہ کرنے لگا۔ میں خاموش رہوں۔ امی بہت محبت سے اس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ نور چائے بنا کر لے آئی تھی، جبکہ میں الجھن میں تھی۔ چائے پی کر اس نے مجھ سے کہا، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، میں جاتا ہوں، آپ کو باغ کی طرف چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں وہاں سے چپ چاپ ہو کر کچن میں آ گئی۔ بہنوں کے چہروں پر حد سے زیادہ خوشی تھی اتنا راشن دیکھ کر۔ سب سے چھوٹی مناہل کہنے لگی، آپ ہی اتنا سامان تو کبھی ابو بھی نہیں لائے تھے، سارا مہینہ آرام سے گزر جائے گا۔ میں نے ان تینوں کے چہروں پر جگمگاتی ہوئی خوشی دیکھی، مسکرائی اور پھر باہر نکل گئی۔ ایک طرف میری بہنوں کی خوشی تھی، دوسری طرف یہ خیال کہ یہ کوئی انسان تو نہیں بلکہ ایک جن زیادہ ہے۔ اس قدر بھروسہ کرنا ٹھیک رہے گا؟ میں اس کے بارے میں اگر کسی کو بتاتی بھی تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اور اب تو یہ میرے گھر تک پہنچ گیا ہے، کہیں میرے کسی کو بتانے سے یہ میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ خیال مجھ کو حد سے زیادہ افسردہ کر رہا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور چادر اوڑھ کر اویس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ باہر ایک سیاہ رنگ کی کار کھڑی تھی، وہ چپ چاپ اس میں جا کر بیٹھ گیا اور میں بھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تو اس نے کہا، آپ کو میں اس قدر ناقابل بھروسہ لگتا ہوں کہ جو آپ میرے بارے میں جب سے یہی سوچے جا رہی ہیں۔ میں نے آپ کی اور آپ کے چچا کی باتیں سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ گھر کے حالات کافی تنگ ہیں، بس اس لیے سوچا کہ کچھ مدد کر دوں، اور اگر آپ کو میری موجودگی سے پریشانی ہو رہی ہے تو میں کبھی بھی آپ کو اپنی موجودگی کا احساس نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے یہ بات سن کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کیونکہ میں یہی سب سوچ رہی تھی۔ ابھی میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ باغ تک پہنچ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ وہاں پر گاڑی کا نام و نشان تک نہ تھا، اور نہ ہی اویس کا۔ ایک دم سے خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں چپ کر کے اپنا کام کرنے کے لیے اندر کی طرف چل دی۔ آج مالک پھر باغ میں چکر لگانے آیا۔ اس وقت ایک اور مزدور پھولوں کے ٹوکرے بھر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مالک بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ بہانے مت بناؤ، تم نے آج یہ پھول کسی اور کو لے جانے نہیں دیے، تو دیکھو کتنے سارے پھول اترے ہیں۔ یہی ہمارا کاروبار کا ذریعہ ہے، تو تم پوری توجہ اپنے کام پر دیا کرو۔ اور پھر مجھے اور دوسرے ملازموں کو شاباش دے کر کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی میں اپنی کوئی بڑی دکان بنا لوں، تب تم لوگوں کو اور بھی محنت سے کام کرنا ہوگا۔ ہم نے اس کی بات سن کر کہا کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، آپ کو بھی کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ وہ جا چکا تھا۔ میرا دل آج بہت اداس تھا۔ مجھے بار بار اپنے ابا کی یاد آ رہی تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے میں کتنے سکون سے اپنے گھر میں رہتی تھی، اور اب مجھے چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے ڈھیروں ڈانٹ سننی پڑتی ہے، اور ساتھ ہی ایسا کام جس میں سارا دن محنت کر کر کے میں تھک جاتی تھی۔ میں تھک ہار کر پتھر کی بنی ہوئی بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ بینچ پر بیٹھ کر مجھے یاد آیا کہ رات اس امرود کے درخت کے پیچھے سے نکل کر وہ جنزادہ اویس باغ میں آیا تھا۔ میری نظر اسی حصے کی طرف اٹھ گئی۔ صبح تو وہ ناراضگی میں چلا گیا تھا۔ میرے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کچھ خوبصورت اور خوشبودار گلاب توڑ کر میں نے اسی درخت کے پاس لے جا کر رکھ دیے۔ جیسے ہی میں واپس پلٹنے لگی تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، شکریہ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں وہی گلاب تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں بھی اس کو دیکھ کر اداسی سے مسکرا اٹھی، واپس آ کر اپنا کام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ وہ بھی جلدی جلدی سے میرے ساتھ کام کروا رہا تھا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ دونوں مزدور آپس میں باتیں کرتے ہوئے کام کیے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان دونوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں بھی سکون سے اپنا کام کرنے لگی۔ تھوڑی سی دیر میں وہ میرے ساتھ میرے حصے کا کام مکمل کروا چکا تھا۔ دونوں مزدور بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ آج میں اتنی جلدی نئے پودوں کی کلم بھی لگا لی تھی اور ساتھ میں پرانے پودوں کی صفائی بھی کر ڈالی تھی۔ وہ لوگ بھی کیاریاں کھود رہے تھے، شاید کچھ نئے پودے آنے تھے جن کے لیے زمین تیار کی جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک مزدور بولا، واہ بیٹا، آج تو کمال ہی ہو گیا، ماشاءاللہ تم نے بہت جلدی جلدی اپنا کام ختم کر لیا۔ میں نے کہا، جی چچا، بس طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے سوچا کہ کام جلدی ختم کر کے گھر جا کے آرام کر لوں۔ یہ بات سن کر مزدور کہنے لگا، ہاں بیٹا ٹھیک کہتی ہو، تمہارے ابو اگر آج زندہ ہوتے تو تمہیں اتنا سخت اور محنت والا کام نہیں کرنے دیتے، اور بلکہ ہو سکتا ہے اب تک تو تم اپنے گھر کی بھی ہو جاتی۔ یہ مزدور بھی ابو کو بہت عرصے سے جانتا تھا،
اس لیے بات کرتے کرتے اداس ہو گیا۔ میں جو پہلے ہی اداس تھی یہ بات سن کر کہنے لگی، چچا جو ہوتا ہے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، اور دوسری بات ابو کے جانے کے بعد ہمارا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا جو گھر چلانے کے لیے کوئی کام کرتا، اس لیے یہ بھی شکر کی بات ہے کہ مجھے ابو کی جگہ پر کام مل گیا اور ان کو دیکھ دیکھ کر تھوڑا بہت یہ کام آتا تھا، کچھ آپ لوگوں نے سکھا دیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ لوگوں کی وجہ سے میں اپنا کام آرام سے کر پا رہی ہوں اور ہمارے گھر میں بھی چولہا جل رہا ہے۔ اس پر وہ دونوں مجھے بہت ساری دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے، اللہ تم لوگوں کے لیے غیب سے کوئی وسیلہ بنا دے۔ میں نے پورے دل سے کہا آمین۔ شام ہونے میں کافی وقت تھا، میں ان دونوں کو بتا کر اپنے گھر کے لیے نکل گئی۔ جیسے ہی تھوڑی دور چلی تو پھر سے وہی سیاہ رنگ کی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب جادوئی قوتوں کی وجہ سے دوسروں کو نظر نہیں آتا، اس لیے اس بار آرام سے بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک ناراض تھا، اس نے کوئی بھی بات کی بنا اس نے مجھے گھر کے پاس چھوڑ دیا۔ جب میں دروازہ کھول کے اترنے لگی تو اس نے کہا، میں نے بھی اپنی ماں کو کھویا ہے، جانے والے چلے جاتے ہیں مگر پیچھے رہ جانے والوں کو مضبوط رہنا پڑتا ہے تاکہ ان سے دوسرے لوگ اداس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ سب نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ میں خاموش کھڑی اس کو دیکھتی رہ گئی اور وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ گھر پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ ایک اور نیا ہنگامہ میرا منتظر ہے۔ میں جو آرام کرنا چاہتی تھی سر پکڑ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ پھوپھو گھر پہنچی ہوئی تھی۔ ان کی ڈیمانڈ تھی جس گھر میں ہم رہتے ہیں ان میں ان کا بھی حصہ ہے۔ حالانکہ یہ گھر میرے ابو نے خریدا تھا مگر وہ بضد تھی کہ گھر دادا کے گھر کو بیچ کر خریدا گیا۔ امی رو رہی تھی، چھوٹی بہن پریشان تھی اور پھوپھو کا بیٹا بیٹھ کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ میں نے غصے میں آ کر پھوپھو سے پوچھا، اگر اس گھر میں آپ کا حصہ ہے تو وہ دکان جو دادا ابو کی تھی، وہ جس پر آپ کے شوہر نے قبضہ کر کے وہاں اپنا کاروبار کھول رکھا ہے، اس میں ہمارا حصہ نہیں۔ اس بات پر وہ سخت ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ دادا ابو نے وہ دکان ان کو تحفے میں دی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، اس کے کاغذات آج بھی میرے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر پھوپھو شدید غصے میں کہنے لگی کہ لڑکی اپنی حد میں رہو، اپنی اوقات سے باہر مت نکلو۔ کیا کر سکتی ہو تم؟ سارا دن مردوں کے ساتھ کام کرتی ہو، بہنیں تمہاری چھوٹی ہیں، کیا کر لو گی تم؟ اپنا گھر تو تم سے چل نہیں رہا، تم عدالتوں کے چکر کاٹ لو گی۔ بہتر اسی میں ہے کہ شرافت سے اس گھر کو بیچ کر مجھ کو میرا حصہ دے دو، خود بھی سکون سے رہو اور مجھ کو بھی پریشان نہ کرو۔ میں نے دکھ سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ہم یتیم ہیں، میں اپنی بہنوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اگر یہ گھر بک گیا تو پھوپھو کہنے لگی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا بیٹا مسکرا رہا تھا، پھر بیچ میں بولا، ارے امی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں، جیسے بھی ہیں، اگر مشکل میں ہم ان کے کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ میں مہک کو اپنی عزت بنانے پر تیار ہوں، پھر اس کو کمانے کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی، اور رہ گئی مامی اور چھوٹی بہنیں، میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے پر تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اور بھی زیادہ مسکرانے لگا۔ میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اس بات کے پیچھے ان کا کون سا مقصد چھپا ہے۔ اس طرح وہ پورا گھر بیچ کر سارا پیسہ اپنا استعمال میں کر لینا چاہتا تھا۔ اگر وہ کوئی اچھا انسان ہوتا تو ہرگز اس وقت میں ہمیں بلیک میل کرنے نہیں آتا۔ گھر بیچنے کا مطلب تھا کہ میری تینوں چھوٹی بہنوں اور ماں کو سڑک پر لے آنا۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ صرف اور صرف لالچ میں کر رہا ہے۔ میں نے غصے سے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ دونوں فی الحال یہاں سے چلے جائیں، ہم پہلے ہی پریشان ہیں، ہمیں مزید پریشان نہ کریں۔ اور رہ گئی بات حصے کی، تو وہ آپ کا اس گھر میں ہرگز نہیں بنتا۔ اگر آپ گھر میں حصہ لینے کی کوشش کریں گی تو میں بھی اپنے باپ کا حصہ ہرگز نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ بات سن کر پھوپھو اور اس کا بیٹا ہمیں طرح طرح کی دھمکیاں دیتے ہوئے گھر سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد امی مجھ سے ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم جانتی ہو کہ یہ لوگ کیسے ہیں، میں ہرگز تمہیں ان سے الجھنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اگر میری کسی بھی بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں ہرگز اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ میں خاندان کے کسی بڑے سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اگر کوئی بھی حل نہیں نکلا تو مجبوری ہے کہ ہمیں یہ گھر بیچنا ہی ہوگا۔ یہ سن کر میں غصے سے پیر پٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بہن بھی میرا غصہ دیکھ کر میرے پیچھے نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر تو میں پڑی دیوار کی طرف گھورتی رہی اور پھر ابو کو یاد کر کے زور زور سے رونے لگی۔ ایک دم سے مجھے آواز سنائی دی، مہک مت رو، کوئی بھی تمہاری مرضی کے بغیر اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر اویس کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ میں اور بھی زور زور سے رونے لگی۔
وہ آہستہ آہستہ میری طرف آیا اور جھک کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا اور کہنے لگا، اس دنیا میں ظالم لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ بھی یقین رکھو کہ جب اللہ کسی بندے کو کسی مشکل میں دیکھتا ہے تو وہ ہرگز اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تم بھی خود کو اکیلا مت سمجھو اور چپ کر کے دیکھتی جاؤ کہ ہوتا کیا ہے۔ پہلے تو میں پریشانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، اور پھر جب میں نے اس کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو میں شرمندگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا، اس لیے مجھ سے دور ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ گھر کہیں جائے گا اور نہ ہی تم سب لوگ۔ جو کوئی دھمکی دے رہا ہے وہ کوشش کر کے دیکھ لے، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ پائے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور تسلی سے گہری سانس لی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ اگلی صبح صبح ہی کچھ رشتہ دار اور برادری والوں کے ساتھ پھپھو ایک بار پھر گھر پہنچ گئی۔ آتے ہی انہوں نے شور مچایا کہ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس سے بدتمیزی کر کے گھر سے نکال دیا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ آپ کا اس گھر پر کوئی حق نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ گھر دادا ابو کے گھر کو بیچ کر لیا تھا، ابو نے اور پھپھو سے وعدہ کیا تھا کہ ان کا حصہ ضرور دیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ ہم بہنیں اور ہماری ماں بہت کوشش کر رہے تھے کہ رشتہ دار اور خاندان کے بڑے ہماری بات بھی سنیں، مگر نہ جانے کیا بات تھی، کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا تھا۔ دروازے کے پاس ہی اویس کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شدید غصے کا شکار تھے۔ جس وقت میرا کزن کہنے لگا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو تحفظ دوں، اور میں بڑی ماموزاد سے نکاح کے لیے بھی تیار ہوں، مگر یہ لوگ تو عزت کی چادر سے چار دیواری میں رہنے پر تیار ہی نہیں۔ کام کے بہانے جاتی ہے، معلوم نہیں باہر کیا کیا کر کے آتی ہے۔ اس بات پر سب لوگ زور و شور سے مجھے اور امی کو ملامت کرنے لگے کہ جوان بیٹی کو کمانے کے لیے باہر بھیج رہی ہو، اس کا ٹائم سے نکاح کیوں نہیں کر دیتی؟ جب گھر میں ہی اتنا نیک اور شریف لڑکا موجود ہے جو کہ شادی کے بعد تمہاری ذمہ داری اٹھانے پر بھی تیار ہے، تو پھر بتاؤ تم عورتیں کیا چاہتی ہو؟ امی بار بار ان کو کہہ رہی تھی کہ ہم نے ایسا ان کو کچھ نہیں کہا، ہماری بات بھی سنیں۔ شاید وہ لوگ پہلے ہی تیاری سے آئے تھے، اس لیے کوئی بھی بات سننے پر رضامند نہیں تھے۔ مجھے خاندان کے بڑوں نے مجبور کیا کہ میں پھپھو سے معافی مانگوں۔ میری پھپھو کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ میری امی نے میرا ہاتھ دبایا اور میرے کان میں کہنے لگی، بیٹا بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کو ٹالنے کے لیے تم معافی مانگ لو۔ میری آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا تو ہم لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہ ہو رہی ہوتی۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس زمین میں سما جاؤں۔ میرے اوپر جس قسم کے الزامات لگائے گئے اور پھر مجھے مجبور کر رہے تھے کہ معافی مانگوں، اور ان کی بات ماننے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اس لالچی اور دھوکے باز انسان سے شادی بھی کرنا پڑتی۔ میری بہنیں انکار کر رہی تھیں کہ آپ ہی ایسا مت کرنا۔ میں جیسے ہی معافی مانگنے کے لیے کھڑی ہوئی، ایک دم سے اویس ہوا کی رفتار سے آگے آیا اور اس نے میرے کزن وقار کی گردن پر زور سے تھپڑ مارا۔ وقار اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بری طرح اچھلا اور نیچے گر گیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ بری طرح حیرت سے چلا رہا تھا کہ کون ہے یہاں، کون ہے یہاں۔ سب لوگوں کو صرف اس کا گرنا نظر آیا تھا۔ وقار کہنے لگا، مجھے کسی نے زور سے تھپڑ مارا ہے۔ سب لوگ بے یقینی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی ماں بھی بہت خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میری بہنیں بھی پریشان تھیں، صرف میں تھی جو آرام سے کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اب پھر سے اویس نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا اور وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ سبھی لوگ خوفزدہ ہو گئے اور مجھے کہنے لگے، یہ تم لوگوں نے گھر میں کیا بلا پال رکھی ہے؟ اس پر پھپھو نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ضرور ان ماں بیٹی نے ہی کچھ کر رکھا ہے۔ ہائے، میرے بچے کو کوئی اتنی شدت سے مار رہا ہے۔ وقار کی حالت دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگوں کی سٹی گم ہو گئی اور وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سب کو ہی اپنا اپنا خطرہ پڑ گیا کہ کہیں ان کو بھی کوئی ہوائی مخلوق تھپڑ نہ دے مارے۔ ان سب لوگوں نے گھر سے بھاگنے میں ہی غنیمت سمجھی۔ میری کزن وقار اور اس کی ماں بھی بھاگ رہے تھے، مگر اویس بار بار اس کے چہرے پر، سر پر، کندھوں پر اور کمر پر تھپڑ برسا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے نکلتے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ گرتا پڑتا اپنی ماں کے ساتھ بھاگ گیا۔ اویس میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آیا، میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے کہا، مدد کرنے کے لیے بہت شکریہ، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ اس سے ضرور اور بھی زیادہ مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ میرا یقین کرو، تم لوگوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میری امی بری طرح ڈر رہی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ اب پولیس یا کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی ہمیں اس گھر سے بے دخل کرنے کے لیے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، اور اس طرح اویس اگر بار بار بیچ میں آتا تو مسئلہ اور بھی بڑھ جاتا۔
کہ ضرور کوئی نہ کوئی غیر مرئی قوت ہم لوگوں کی مدد کر رہی ہے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیتے۔ میں نے بہت سوچا اور پھر ایک فیصلہ کیا۔ میں نے اب ایسے کہا کہ ہم اس گھر میں رہنا نہیں چاہتے اور اس کو بیچ کر پھپھو کو پیسے دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں مزید کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کرے، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ تم بار بار کسی کے سامنے ہماری مدد نہ کرو، کیونکہ پھر معاملہ اور بھی خراب ہو جائے گا۔ میری یہ بات سن کر وہ کافی ناراض ہوا، مگر میں فیصلہ کر چکی تھی۔ اگلے روز مجھے کام پر بھی لازمی جانا تھا۔ میں ابھی ناشتہ کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میری بہن نے دروازہ کھولا تو سامنے اویس کھڑا تھا۔ وہ سیدھا گھر میں چلا آیا۔ میری تینوں بہنیں اس کو دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ اس نے بڑی خوش دلی سے امی کو سلام کیا۔ امی بھی اس کی آواز سن کر خوش ہو گئی۔ میں حیرت سے بیٹھ کر اس کو دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے اب یہ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے امی سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری بہن اور ماں تو خوش ہو گئی، مگر میں اس کو غصے سے گھور رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے امی سے کہا کہ ماں جی، میرا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، بس ایک بہن ہے، وہ ابھی سسرال میں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی آپ سے بات کر لوں۔ اگر آپ رضامند ہوئی تو میں اپنی بہن کو لے کر آؤں گا۔ میں بہت زیادہ امیر کبیر تو نہیں ہوں، مگر وعدہ کرتا ہوں کہ مہک کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی تینوں بہنوں کو سگی بہنوں سے زیادہ عزت اور محبت کے ساتھ رکھوں گا۔ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو پال سکوں۔ مجھے خدا کی قسم کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ اب آپ سوچ لیں، جو کچھ پوچھنا چاہتی ہیں پوچھ لیں۔ اگر آپ مطمئن ہوں تو میں اپنی بہن کو بھی لے آؤں گا۔ اس نے اتنے صاف اور واضح انداز میں اپنی بات کی کہ امی بہت خوش ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی حقیقت کو چھپا کر آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ ایک بے سہارا ماں کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ گھر بیٹھے ہی اس کی بیٹی کا کسی اچھی جگہ سے رشتہ آ جائے، اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ اگر وہ کوئی انسان ہوتا تو میں بلا جھجک اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیتی۔ مگر اب میں عجیب مشکل میں پھنس گئی تھی۔ ایک طرف یہ جنزادہ اویس تھا اور دوسری طرف میرا اپنا کزن۔ امی نے اسے رسمی طور پر کہا کہ بیٹا، اپنے گھر میں مشورہ کر کے تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی سلام کر کے واپس جانے لگا تو میں اس کو گھورتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ میری بہنیں دور کھڑی ہنس رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم دروازے کے پاس پہنچے تو میں نے ایک دم سے اس کے سامنے آ کر کہا کہ یہ کیا مذاق ہے؟ اگر امی کو پتہ لگ گیا کہ تم کوئی انسان نہیں ہو، اندازہ ہے ان کو کس قدر صدمہ لگے گا۔ وہ بہت سنجیدہ ہو کر میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، امی کو اب بھی تو بہت صدمہ ہے کہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ سگے بھائی کی یتیم اولاد کو بے گھر کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ انسان جو کہیں سے بھی قابل بھروسہ نہیں لگتا۔ مجھے تو تم لوگوں سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ سب منظور نہیں ہے تو تم بتا سکتی ہو۔ میں صرف تمہیں اور تمہاری چھوٹی بہنوں کو ایک اچھی زندگی اور عزت کے ساتھ ساتھ سر چھپانے کی جگہ دینا چاہتا ہوں۔ میں اس دنیا میں بہت سالوں سے رہ رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کو اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے کہ ہم لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ اگر تم اس رشتے پر رضامند نہیں ہو تو میں خود ہی انکار کر دوں گا۔ دیکھ لو، اگر تم اپنے کزن کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور ایک دم سے دروازے سے نکلا۔ میں نے جیسے ہی باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ اتنی صاف باتیں کر چکا تھا کہ میں خود انسان ہونے پر شرمندہ تھی۔ واقعی ہم انسانوں سے تو اچھا یہ جنات ہیں، کم سے کم یہ کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتے۔ امی مجھے آواز دے رہی تھی۔ چپ چاپ امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو امی یہ ساری باتیں دہرانے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے تو اس لڑکے کی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے۔ یہ تمہارے مالک کے پاس کام کرتا ہے نا؟ میں رحمت بھائی کے ذریعے ان سے بھی مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کیسا لڑکا ہے۔ یہ بات سن کر میں اور بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ باغ کا مالک تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا، لیکن ایک دم سے میرے ذہن میں اس کا مسکراتا ہوا چہرہ آیا۔ وہ تو بھیس بدل کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں یہ سب سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ میں نے کہا، امی دیکھ لیں، نہ مجھے اس رشتے سے کوئی لگاؤ ہے اور نہ ہی میں آپ کو اس رشتے کے لیے مجبور کروں گی۔ میں تو چاہتی تھی کہ اپنے باپ کی جگہ اس کے بچوں کو اچھی زندگی دے سکوں، مگر یہ دنیا والے ایسا ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ میں تو خود کو بہت مجبور محسوس کر رہی ہوں۔ میری بہنیں بھی آ کر اویس کی طرفداری کرنے لگی اور امی کو بتانے لگی کہ امی، اگر آپ دیکھ سکتی تو دیکھتی، بھائی کتنے خوبصورت ہیں اور ہم سے اتنے پیار سے بات کرتے ہیں۔ امی، وہ ہر وقت نظر جھکا کے رکھتے ہیں۔ آپ زیادہ مت سوچیں، جس سے مشورہ کرنا ہے کر کے ان کو ہاں کر دیں۔ چھوٹی بہنوں کی بات سن کر میری نظروں میں ایک دم سے اس کا عکس ابھر آیا۔ واقعی وہ بہت خوبصورت تھا، اس سے بھی اچھی باتیں کرتا تھا۔
میں چپ کر کے وہاں سے اٹھی اور اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکل گئی۔ سامنے ہی وہ موجود تھا۔ ہم دونوں نے خاموشی سے سفر کیا اور سفر کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ امی رحمت چچا سے مشورہ کرنا چاہتی ہیں کہ وہ مالک سے پوچھ کر بتائے کہ تم کیسے لڑکے ہو۔ اس نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود سنبھال لوں گا، مگر آپ اچھی طرح سے سوچ لیں۔ اگر آپ دل سے رضامند ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کی رہائش کے لیے کوئی دوسرا بندوبست کر دوں گا، اور دوسرا بھی جو کچھ مجھ سے ہوا میں بندوبست کروں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر سر ہلایا اور باغ میں کام کرنے چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ آج بھی وہ سب سے چھپ کر میری مدد کروائے گا، اور میں کل کی طرح بہت پہلے ہی فارغ ہو جاؤں گی۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے کچھ روز میں اس نے رحمت چچا سے مل کر ان کو بھی اس رشتے کے لیے راضی کر لیا، اور یوں کچھ ہی دن بعد ہمارا نکاح رکھ دیا گیا۔ ہماری طرف سے رحمت چچا، امی اور 2-3 محلے کے بزرگ تھے، اور ساتھ میں اس کی بہن اور 2-3 مہمان مولوی صاحب کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس نے نکاح سے پہلے ہی ایک الگ گھر کا بندوبست کر دیا تھا، اور اس کی بہن نے امی کو راضی کر لیا تھا کہ امی اور بہنیں میرے ساتھ ہی اس گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اور یوں نکاح کے بعد اس کے جن دوستوں کی مدد سے ایک روز میں ہی ہمارا دوسرا گھر رہائش کے قابل ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ چلا گیا تھا۔ کسی طرح پھپھو کو کسی نے بتا دیا تھا کہ امی نے میرا نکاح ایک خوبصورت جوان سے کر دیا ہے جس کو کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں۔ یہ بات سن کر ان کو بہت غصہ آیا، اور وہ پچھلی بار کی طرح ان لوگوں کے ساتھ امی کے پاس آنا چاہتی تھی، مگر ان رشتہ داروں نے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا ضرور ان کے گھر میں کوئی دوسری مخلوق ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ وہ گھر تمہارے بھائی ذاکر حسین نے ہی خریدا تھا۔ ہم وہ گھر اگلے دن چھوڑ چکے تھے۔ سب کی نظر میں وہ ایک انسان تھا، مگر میں حقیقت جانتی تھی۔ میری زندگی تیزی سے بدل گئی۔ میری بہنوں کے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیے گئے، امی کی آنکھوں کا علاج ہو رہا ہے، میری نند اکثر مجھ سے ملنے آ جاتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امی جلد ہی دیکھنے لگیں گی۔ اس گھر میں ایک بہت بڑا سا سالن ہے جس میں نے گلاب کے پھولوں کی طرح طرح کی قسمیں لگا کر بہت سارے گلاب لگا ڈالے ہیں۔ میری زندگی میں خوشیوں کی بہار لوٹ آئی ہے۔ ابو کا گھر بیچنے کی نوبت نہیں آئی۔ میں نے اپنی لالچی پھپھو کو ایک اچھی رقم اس گھر کے بدلے دے دی ہے۔ ان گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر میں اکثر سوچتی ہوں کہ میری زندگی بدلنے والے یہ گلاب ہی ہیں۔ نہ میں گلاب کے پھولوں کے باغ میں نوکری کر رہی ہوتی، اور نہ ہی یہ مہربان جن زادہ مجھے ملتا۔ میں اپنے خدا کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے لالچی انسانوں سے بچا کر ایک رحم دل جنزادے کا ساتھی بنا دیا۔ میری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ مجھ سے چھوٹی نور FSC کر رہی ہے، مناہل اور زکیہ میٹرک کر رہی ہیں۔ امی کو نظر آنے لگ گیا ہے۔ اویس کی محبت بھری شرارتیں ہمارے گھر کو جنت بنا کر رکھتی ہیں، اور اب تو ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان بھی آنے والا ہے۔ کبھی کبھی میں ڈر کے سوچتی ہوں کہ کہیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہ بچہ انسانی بچہ نہیں بلکہ ایک جن ذات کا بچہ ہے، مگر اویس مجھے تسلی دیتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بچہ اویس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوگا، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک اچھا انسان بن کر اس معاشرے کا حصہ بنے۔ چاندنی راتوں میں ہم دونوں اکثر باغ میں بیٹھے اس رات کو یاد کرتے ہیں جب پہلی بار میں نے اویس کو دیکھا تھا۔ کیا میری زندگی ہمیشہ ہی اتنی پرسکون رہے گی؟ یہ بات میں اکثر سوچتی ہوں۔ اور کیا میرا بچہ بھی اس دنیا کی نظر میں انسانوں کی طرح ہی بڑا ہو سکے گا؟ میری بہنوں کو یقینی طور پر ایک اچھی زندگی ملنے والی ہے۔ یہ سب سوچ کر میں خدا کا شکر ادا کرنے لگتی ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک مہربان ہم سفر کا ہاتھ ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔